अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ वीडियो की तरफ मूव करते हैं। सेकंड जो नज़म है नात, न्यू जो बुक आई है नेशनल बुक फाउंडेशन की फेडरल बोर्ड में, तो इसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। इसका जो शायर का तारुफ, अशार की तशरीह, मफ़हूम, फ़नी मुहासिन जो है, उसके अलावा एक्सरसाइज में जो ग्रामर है वो। तो सबसे पहले इफ्तिखार आरिफ जो हैं शायर नात के, उनका जो तारुफ है, इनका असल नाम जो है इफ्तिखार आरिफ का असल नाम इफ्तिखार हुसैन आरिफ है और कलमी नाम जो है उन्होंने इफ्तिखार आरिफ के नाम से अदबी दुनिया में शोहरत पाई। पैदाइश और जो तालीम है, पैदाइश 21 मार्च 1944 लखनऊ हिंद में हुई और तालीम भी वहीं मुकम्मल की। तो वहाँ पे ये जो बुक के ऊपर लिखा हुआ था ना, तो वहाँ पे इनकी तारीख़ पैदाइश में ना मिस्टेक है, में भी अब करेक्शन कर दी गई हो। हिजरत और जो पाकिस्तान आमद है, क़याम पाकिस्तान के बाद कराची आए और अदबी और सहाफ़ती सरगर्मियों का आगाज़ किया। इब्तदाई पेशा वराना ज़िंदगी जो है, तो रेडियो और टेलीविज़न से अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया और अपनी मुनफरिद गुफ्तगू और अदबी ज़ौक़ से पहचाने गए। शेरी असलूब जो है, उनकी शायरी में फ़नी पुख्तगी, नगमगी, नए इस्तारे और इनफरादियत नुमायाँ हैं। मौज़ूआत जो हैं, इफ्तिखार आरिफ के कलाम में रूह असर, कौमी शऊर, दीनी वाबस्तगी और इंसान दोस्ती झलकती है। नुमायाँ तसानीफ़ जो हैं इनकी जो अहम किताबें हैं, महर दो नीम, 12वां खिलाड़ी, बागे गुले सुर्ख, शहर इल्म के दरवाज़े पर और हरफ़े बारियाब, जहाँ मालूम और किताब दिलो दुनिया और सुखने इफ्तिखार। तहकीकी और अदबी खिदमात जो हैं, फैज़ अहमद फैज़ पर भी तहकीकी काम किया, जैसे फैज़ बानाम इफ्तिखार आरिफ और कलाम फ़ैज़ बख़त फ़ैज़। इंतज़ामी ओहदे जो हैं, उन्होंने कई कौमी इदारों की सरबराही की, जैसे इदारा फ़रोग़ कौमी ज़ुबान, अदकामी अदबियात जो हैं पाकिस्तान, नेशनल बुक फाउंडेशन, उर्दू मरकज़ लंदन जो है। तो बैनुल अक़वामी खिदमात जो हैं, बैनुल अक़वामी सतह पर भी उर्दू ज़ुबान और अदब के फ़रोग़ के लिए काम किया। एवार्ड्स और एजाज़ात जो हैं, इन्हें निशान इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़, सरदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी जो है, और इसके अलावा पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड एवार्ड, उसके बाद नक्कुश एवार्ड जो है ये भी मिला, और इस समेत कई मुल्की और गैर मुल्की एजाज़ात मिले। तो जदीद उर्दू शायरी की अहम आवाज़ इफ्तिखार आरिफ को ना जदीद उर्दू शायरी का मोतबर तरीन शायर माना जाता है। अदबी शख्सियत, इनकी शख्सियत में इल्मी संजीदगी, तहजीबी शऊर और कौमी खिदमत नुमायाँ है। ज़िंदा अदबी रवायत जो है, इफ्तिखार आरिफ ने अपनी तख्लीक़ात और इल्मी खिदमात से उर्दू अदब को आलमी सतह पर रोशनास कराया और आज भी एक रोशन हवाला समझे जाते हैं। मूव करते हैं जो नात है उसके अशार की तरफ। तो पहला शेर जो है, दिलों के साथ जबीने जो खम नहीं करते, वो पास मिदहते खैरुल उमम नहीं करते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसके पहले जो अल्फाज मानी और फ़नी मुहासिन हैं उनको डिस्कस करते हैं, फिर जो मफ़हूम है तशरीह उस तरफ मूव करेंगे। अल्फाज मानी जो है, दिल, कल्ब या रूह, जबीन पेशानी, खम करना झुकाना, मिदहत तारीफ़ हम्द सना, और खैरुल उमम जो है तमाम उम्मतों में सबसे बेहतर हस्ती। शेरी मुहासिन जो है या फ़नी मुहासिन, रदीफ़ जो है नहीं करते, और काफ़िया अल उमम, और सनतें जो है मेरा तो नज़ीर जो है दिल और जबीन जो है मानवी गुर्बत रखने वाले ना अल्फाज हैं। तज़ाद जो है खम करना ना करना, मानी में ना ज़ोर पैदा करता है ये। फिर जैसे हुस्न तालील है, पेशानी ना झुकाना तकब्बुर की अलामत बताया गया है। मफ़हूम जो है, जो लोग दिल की गहराइयों से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झुक कर अक़ीदत ज़ाहिर नहीं करते, वो दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत का हक़ अदा नहीं करते। तो ये शेर ज़ाहिर करता है कि सिर्फ़ ज़ाहिरी एहतराम नहीं बल्कि दिल का झुकना भी ज़रूरी है। तशरीह जो है इस शेर में शायर इफ्तिखार आरिफ ने वाज़े किया है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत सिर्फ ज़ुबान या ज़ाहिरी झुकाव का नाम नहीं बल्कि दिल की आजिज़ी और रूहानी इखलास भी ज़रूरी है। जो लोग सिर्फ पेशानी झुकाते हैं लेकिन दिल गरूर से खाली नहीं करते, वो हकीकी मिदहत से महरूम रहते हैं। शायर के नज़दीक सच्ची अकीदत वो है जिसमें इंसान दिल, रूह और जिस्म सबके साथ आजिज़ी इख्तियार करे। ये कैफियत सिर्फ अल्फाज या रस्मी अदब से हासिल नहीं होती बल्कि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पैदा होती है। यही मोहब्बत इंसान को तकब्बुर से निजात दिलाकर हकीकी अदब व एहतराम सिखाती है। इस मफ़हूम को अल्लामा इकबाल ने भी यूँ बयान किया है,
ادب گاہی ہے یہ کس کی، جان عالم تن تنہا، نظر آتے نہیں ہیں نقش و نگار تختے جم کے۔ تو یہ اشعار نہ اس حقیقت پر زور دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دل کا جھکنا سب سے بڑی سعادت ہے۔ اس شعر سے متعلق کچھ سوالات جو ہیں، جیسے شاعر نے دل اور جبین کے جھکانے کو کیوں ضروری قرار دیا؟ اس کے لیے مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم محض ظاہری عمل نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے عقیدت ہونا ضروری ہے۔ تو خیر الامم سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو تمام امتوں کے لیے سب سے بہتر ہستی ہیں۔ تو جبین خم نہ کرنا کس بات کی علامت ہے؟ یہ تکبر اور دل کی سختی کی علامت ہے۔ شاعر کے نزدیک مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل حق کس طرح ادا ہوتا ہے؟ دل اور روح کی عاجزی اور اخلاص سے، نہ کہ صرف ظاہری جھکاؤ سے۔ نیکسٹ جو شعر ہے، دعا بغیر، اجازت بغیر، اذن بغیر ہم ایک لفظ سپرد قلب نہیں کرتے۔ تو اس شعر سے متعلق جو الفاظ معنی ہیں، دعا جو ہے اللہ سے مانگنا، دعا کرنا، اجازت رخصت اجازت لینا، اذن حکم رضا، پھر سپرد قلم کرنا لکھنا تحریر کرنا۔ شعری محاسن جو ہیں ردیف نہیں کرتے اور قافیہ قلم جو ہے، صنعتیں جو ہے تکرار جو ہے بغیر کا نا بار بار استعمال زور پیدا کر رہا ہے۔ تلمی جو ہے نعت لکھنے سے قبل روحانی اجازت لینے کا ذکر دینی روایت کی طرف اشارہ ہے۔ حسن تعلیل جو ہے شاعر نے نا نعت لکھنے کی شرط دعا و اجازت قرار دی تاکہ عمل پاکیزہ ہو۔ مفہوم جو ہے اس شعر کا، شاعر کہتا ہے کہ نعت لکھنے سے پہلے اللہ کی دعا اجازت اور حکم ضروری ہے۔ تو یہ شعر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور شان نبوت کے احترام کی نا شدت ظاہر کرتا ہے۔ تو تشریح جو ہے اس شعر میں شاعر افتخار عارف نے بتایا ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت لکھنے سے پہلے دعا، روحانی اجازت اور اللہ کے حکم کو لازمی قرار دیتے ہیں۔ شاعر کے نزدیک نعت لکھنا محض ادبی مشق نہیں بلکہ ایک پاکیزہ عبادت ہے جس کے لیے قلبی تیاری اور عاجزی ضروری ہے۔ یہ رویہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کو انتہائی ادب و احترام سے ادا کرنا چاہتے ہیں۔ نعت کہنے والا پہلے اللہ سے توفیق طلب کرتا ہے کہ وہ قلم کو ایسی سعادت کے قابل بنا دے، یعنی احساس، مودت اور روحانی پاکیزگی کی علامت ہے۔ تو اس کیفیت کو علامہ اقبال نے بھی یوں بیان کیا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ شعر اس امر پر زور دیتا ہے کہ نعت گوئی اللہ کے حکم اور اس کی رضا کے تابع ہے۔ نیکسٹ میں اس کے جو سوالات ہیں نا اس شعر سے متعلق، شاعر نعت لکھنے سے پہلے کن چیزوں کو ضروری قرار دیتا ہے؟ شاعر دعا، اجازت اور اللہ کے حکم کو نعت لکھنے سے پہلے لازمی سمجھتا ہے۔ یہ احتیاط شاعر کیوں برتتا ہے؟ کیونکہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاک اور ادب والا عمل ہے جو بغیر روحانی تیاری کے مناسب نہیں۔ شاعر نے اذن کا کیا مراد لی ہے؟ تو شاعر نے اللہ کی رضا اور حکم مراد لیا ہے۔ تو یہ شعر کس بات کی علامت ہے؟ یہ شاعر کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کے لیے نا ادب، خوف اور عاجزی کی شدت کی علامت ہے۔ نیکسٹ جو شعر ہے، کتاب حق نے جنہیں مصطفیٰ قرار دیا صلی اللہ علیہ وسلم، جز ان کے اور کوئی ذکر ہم نہیں کرتے۔ اس شعر سے متعلق جو الفاظ معنی ہیں، کتاب حق قرآن مجید، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منتخب برگزیدہ چنے ہوئے، قرار دینا مقرر کرنا ثابت کرنا، جز سوائے علاوہ، ذکر یاد کرنا تعریف کرنا۔ شعری محاسن جو ہیں فنی محاسن ردیف جو ہے نہیں کرتے اور قافیہ ہم، صنعتیں جو ہیں تلمی جو ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن مجید میں انتخاب کی علامت کے طور پر، اور حسر جو ہے تو جز ان کے اور کوئی کے ذریعے نا مدحت کا حق صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود کیا گیا۔ تکرار جو ہے قرآن جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے نا عقیدت میں زور پیدا کیا گیا ہے۔ مفہوم جو ہے اس شعر کا، شاعر کہتا ہے کہ قرآن مجید نے جنہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی برگزیدہ قرار دیا، ہم صرف ان ہی کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ شعر ظاہر کرتا ہے کہ نعت میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت ہی اصل مقصد ہے۔ تشریح جو ہے اس شعر کی، اس شعر میں نا شاعر افتخار عارف بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصطفیٰ یعنی منتخب اور برگزیدہ قرار دیا ہے۔ اس لیے شاعر کے نزدیک مدحت صرف انہی کے لیے ہے، کسی اور ہستی کا ذکر اس مقام پر نہیں کیا جا سکتا۔
اللہ کے بعد سب سے بلند شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس لیے نعت میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ شاعر کا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت ہی اصل سعادت ہے اور یہ شان کسی اور کو نہیں دی جا سکتی، جیسا کہ مشہور مصرع ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یہ شعر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور ان کے انتخاب الہی کو نمایاں کرتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ حقیقی مدحت کا حق صرف انہی کے لیے ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو اس شعر سے متعلق کچھ سوالات جو ہیں، کتاب حق سے کیا مراد ہے؟ کتاب حق سے مراد قرآن مجید ہے، جسے اللہ نے ہدایت اور حق کا سرچشمہ قرار دیا۔ تو شاعر نعت میں کن کا ذکر کرنے کو ترجیح دیتا ہے؟ شاعر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، جنہیں اللہ نے برگزیدہ اور بلند مقام عطا کیا۔ مصطفیٰ کا کیا مطلب ہے؟ مصطفیٰ کا مطلب ہے منتخب اور برگزیدہ ہستی جو سب سے اعلیٰ درجے کی ہو۔ شاعر نے نعت کا حق کس کو دیا ہے؟ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا ہے۔ نیکسٹ جو شعر ہے، کریم ایسے کے انعام کرتے جاتے ہیں، جواد ایسے کے نعمت کو کم نہیں کرتے۔ اس شعر سے متعلق کچھ الفاظ معنی ہیں: کریم مہربان عطا کرنے والے، انعام بخشش نوازش، جواد فیاض بہت زیادہ دینے والا، نعمت اللہ کی عطا کردہ بھلائی یا فضل، کم کرنا گھٹانا کمی کرنا۔ شعری محاسن جو ہیں ردیف نہیں کرتے جیسے تمام اشعار میں ہے، اور قافیہ جاتے کرتے نا، اس میں ویسے صوتی مانگی ہے۔ صنعت جو ہے تکرار، ایسے کا دہرانا، زور پیدا کرنا۔ میرات النظیر جو ہے کریم اور جواد ہم معنی اور باہمینہ تعلق رکھنے والی صفات ہیں۔ یہ مبالغہ جو ہے عطا کرنے میں نا بے انتہا وسعت اور کمی نہ آنے کا بیان۔ مفہوم جو ہے اس شعر کا، شاعر کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مہربان اور فیاض ہیں کہ مسلسل عطا کرتے ہیں اور پھر بھی ان کی نعمتوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تو یہ شعر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ سخاوت اور فیض رسانی کو ظاہر کرتا ہے۔ تشریح جو ہے اس شعر کی، اس شعر میں نا شاعر افتخار عارف نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی دو عظیم صفات کا ذکر کرتے ہیں، کریم یعنی مہربان اور جواد یعنی انتہائی فیاض۔ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ایسی ہے کہ جو بھی آپ کی درسگاہ سے مانگتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمتیں بانٹنے کے باوجود کبھی کم نہیں ہوتی۔ شاعر یہ بتاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض سراسر رحمت ہے جو ہر لمحہ بڑھتا رہتا ہے۔ یہ فیاضی اس بات کا اظہار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر سب کے لیے دروازہ کھلا ہے اور عطا میں کوئی کمی یا روک ٹوک نہیں، جیسا کہ اقبال نے کہا، در رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی گیا نہیں خالی۔ تو یہ فیض عام ہے، سب کے لیے مساوی ہے۔ تو یہ شعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بحر کرم کی وسعت اور بے انتہا نوازش کو نمایاں کرتا ہے۔ اس شعر سے متعلق کچھ سوالات جو ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صفات اس شعر میں بیان کی گئی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کریمی، مہربانی اور جواد سخاوت کے نا صفات بیان کی گئی ہیں جو لاجواب اور بے مثال ہیں۔ شاعر کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعمتیں دیتے وقت کیا طرز عمل اپناتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اور بلا روک ٹوک عطا کرتے ہیں اور نعمتوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ جواد کا کیا مطلب ہے؟ جواد کا مطلب ہے بہت زیادہ سخاوت کرنے والا، فیاض۔ شاعر نے عطا میں کمی آنے سے کیا مراد لی ہے؟ اس سے مراد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض لامحدود ہے، دینے کے باوجود کبھی گھٹتا نہیں۔ نیکسٹ جو شعر ہے، جو ان کے جادائے رحمت سے منحرف ہو جائیں، زمانے ان کو کبھی محترم نہیں کرتے۔ اس کے جو الفاظ معنی ہیں، جادائے رحمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و محبت بھرا راستہ، منحرف ہٹ جانے والا، انکار کرنے والا، زمانہ دنیا کے لوگ، معاشرہ محترم عزت والا، قابل احترام۔ ادبی محاسن جو ہیں، فنی محاسن، تشبیہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو نا رحمت سے تشبیہ دینا، مبالغہ جو ہے زمانہ ان کو کبھی محترم نہیں کرتا میں نا شدت پیدا کی گئی ہے یہ اس جملے میں۔ تو تکرار صوت جو ہے محترم نہیں کرتے میں مکرر آواز حسن پیدا کرتی ہے۔ قافیہ جو ہے یہ محترم اور ردیف نہیں کرتے۔ مفہوم جو ہے اس شعر کا، جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و محبت والے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، معاشرہ بھی انہیں عزت نہیں دیتا، ایسے لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ تشریح جو ہے، دنیا اور آخرت کی اصل کامیابی صرف اس راستے پر ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے بتایا۔ شاعر خبردار کرتے ہیں کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و محبت بری تعلیمات اور سنت نبوی سے ہٹ جائے، وہ عزت و احترام سے محروم رہتا ہے۔
معاشرہ بھی ایسے لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے کیونکہ عزت اور سربلندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے. جو لوگ اس راہ سے منحرف ہوتے ہیں وہ دین و دنیا دونوں کھو دیتے ہیں اور آخرت میں بھی ذلت و رسوائی مقدر بنتی ہے. یہ شعر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ کامیابی اور وقار کا واحد ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی ہے. اور حوالے کا شعر جو ہم لکھ سکتے ہیں اس کی تشریح میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس شعر سے متعلق جو کچھ سوالات ہیں، زیادہ رحمت سے کیا مراد ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و محبت، بڑی تعلیمات اور راستہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ دنیا میں ذلیل اور آخرت میں رسوا ہو جاتے ہیں. شاعر نے عزت حاصل کرنے کا کیا ذریعہ بتایا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیمات پر عمل. اس شعر میں کون سے ادبی محاسن پائے جاتے ہیں؟ تشبیہ، مبالغہ اور تکرار. ان کو ہم نے اوپر ڈسکس کیا تھا. نیکسٹ جو شعر ہے، میسر آتی ہے جن کو درود کی توفیق، کسی بھی حال میں ہوں کوئی غم نہیں کرتے. تو اس شعر سے متعلق جو الفاظ معنی ہے، میسر آتی ہے، نصیب ہوتی ہے، حاصل ہوتی ہے. درود کی توفیق، درود پاک پڑھنے کی سعادت، کسی بھی حال میں، ہر حالت میں، ہر کیفیت میں. غم نہیں کرتے، رنج و الم میں مبتلا نہیں ہوتے. شعری محاسن جو ہیں، فنی محاسن جو ہیں، ردیف نہیں کرتے، قافیہ جو ہے غم. تو ویسے اس نظم کے نا یہ جو نعت ہے، اس میں دیگر اشعار میں نا جیسے قلم، کم، محترم وغیرہ، ان سب میں نا صوتی جو پیٹرن ہے وہ ایک ہی ہے. تو صنعت طباق جو ہے نا، توفیق درود یعنی رحمت و سکون، بمقابلہ غم یعنی رنج و اضطراب. صنعت میرات و نظیر جو ہے، درود، توفیق، سکون، رحمت، باہمی نہ مانوی ربط رکھتے ہیں یہ الفاظ جو ہیں. اس نے تعلیل جو ہے غم نہ ہونے کی علت درود کی توفیق کو قرار دینا. تلمی جو ہے، آیت صلاح جو ہے نا، احزاب جو سورہ ہے اس کی طرف مانوی اشارہ کیا گیا ہے. مفہوم جو ہے، جن خوش نصیبوں کو درود پاک پڑھنے کی توفیق ملتی ہے وہ ہر حال میں اللہ کے فضل کے سائے میں رہتے ہیں، اسی لیے وہ دل سے مطمئن رہتے ہیں اور غم ان پر غالب نہیں آتا. تشریح جو ہے، شاید درود پاک کی روحانی تاثیر بیان کرتا ہے کہ جیسے درود کی توفیق نصیب ہو جائے اس کے دل پر رحمت و سکینہ نازل ہوتی ہے. درود دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اتباع کا مسلسل اظہار ہے، اس لیے ایسا بندہ حالات کی سختیوں میں بھی باطنی قرار پاتا ہے. مشکلات آتی ہیں مگر دل گھبراتا نہیں، کیونکہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دل کو نور اور یقین بخشتا ہے. تو درود مومن کی ڈھال، تسلی اور تسکین ہے جو خوف و حزن کو کم کر دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ درود پڑھنے والا ہر کیفیت میں باوقار اور پرسکون رہتا ہے. اس شعر کا مضمون جو ہے یہ سبق دیتا ہے کہ باطنی اطمینان کا سب سے بڑا ذریعہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کثرت درود ہے. حوالے کا شعر جو ہے، جو ہم اس کی تشریح میں لکھ سکتے ہیں، درود پاک سے دل کو قرار ملتا ہے، غموں کی دھند میں بھی نور بہار ملتا ہے. اس شعر سے متعلق کچھ سوالات جو ہیں، اس شعر کی ردیف کیا ہے؟ نہیں کرتے، یہ ہم نے اوپر ڈسکس کیا تھا. شاعر کے نزدیک غم کیوں اثر انداز نہیں ہوتا؟ کیونکہ درود کی توفیق سے اللہ کی خاص رحمت و سکون میسر رہتا ہے. درود کی توفیق سے کیا مراد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی سعادت اور اس کی پابندی. تو شعر کا مرکزی پیغام کیا ہے؟ کثرت درود مومن کو ہر حال میں قلبی اطمینان عطا کرتی ہے اور غم دور رہتا ہے. نیکسٹ جو شعر ہے، نظر میں طائف و مکہ رہیں تو ان کے غلام، جواب میں بھی ستم کے ستم نہیں کرتے. تو اس سے متعلق جو الفاظ معنی ہیں، نظر میں رہیں، یاد رکھیں، سامنے رہیں. طائف و مکہ وہ شہر جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہوا، غلام پیروکار تابع فرمان جو ہیں. پھر ستم جو ہے ظلم، زیادتی. تو شعری محاسن جو ہے نا، فنی محاسن، ردیف نہیں کرتے، قافیہ جو ہے ستم. تو صنعت تلمی جو ہے، طائف و مکہ کے واقعات ظلم کی طرف اشارہ. صنعت میرات و نظیر جو ہے، طائف، مکہ، غلام، ظلم سب باہم مربوط ہیں. تو حسن تعلیل جو ہے، ظلم کے جواب میں نا ظلم نہ کرنے کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ قرار دینا. تکراری صوت جو ہے، ستم کے ستم نہیں کرتے. تو میں اہم آہنگ آوازیں شعر کو نا پر اثر بناتی ہیں. مفہوم جو ہے اس شعر کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف اور مکہ میں ظلم سہنے کے باوجود کبھی بدلہ نہیں لیا. جو لوگ آپ کے حقیقی غلام ہیں وہ بھی اسی سنت پر چلتے ہوئے ظلم کے جواب میں ظلم نہیں کرتے. تشریح جو ہے اس شعر کی، یہ شعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند اخلاق اور صبر کی عظیم مثال کو بیان کرتا ہے. شاعر نے طائف اور مکہ کے وہ واقعات یاد دلائے جہاں کفار نے آپ پر سخت ظلم کیا، لیکن آپ نے بدلہ لینے کی بجائے معافی اور رحمت کا مظاہرہ کیا. یہی رویہ آپ کے غلاموں کے لیے مشعل راہ ہے.
کہ وہ بھی ظلم اور زیادتی کے باوجود صبر، درگزر اور نرمی اختیار کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ بتاتا ہے کہ حقیقی کامیابی غصے اور انتقام میں نہیں بلکہ حلم اور بردباری میں ہے۔ تو شاعر یہ درس دیتا ہے کہ اگر ہم بھی یہ واقعات دل میں زندہ رکھیں تو ہمارے رویے میں بھی نرمی پیدا ہوگی اور ہم کبھی ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیں گے۔ تو حوالے کا شعر جو تشریح میں لکھ سکتے ہیں، ہے معاف کرنا ہی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، ستم سہ کر بھی آپ نے نہ کیا کوئی انتقام۔ تو مختصر سوالات جو ہیں اس شعر سے متعلق، اس شعر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی خوبی بیان ہوئی ہے؟ صبر، حلم اور ظلم کے جواب میں ظلم نہ کرنے کا اخلاق۔ تو شاعر غلاموں سے کیا توقع رکھتا ہے؟ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلیں اور زیادتی کا جواب صبر سے دیں۔ طائف و مکہ کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ وہ مقامات جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت ظلم ہوا مگر آپ نے معاف کر دیا۔ اس شعر کا مرکزی سبق کیا ہے؟ تو حقیقی پیروکار وہی ہے جو ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیتے بلکہ حلم اختیار کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہ جو اشعار کی تشریح ہے وہ کمپلیٹڈ ہے۔ تو یہ جو نعت ہے اس کا جو خلاصہ ہے، اس نعت میں شاعر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اپنی گہری عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم اور سخاوت ایسی ہے کہ وہ ہمیشہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں اور ان میں کبھی کمی نہیں کرتے۔ سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف آپ کی مدحت بیان کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق جسے کتاب حق قرآن نے مصطفیٰ قرار دیا ہے، ان کے علاوہ کسی اور کا ذکر نہیں کرتے۔ شاعر کے نزدیک جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، زمانہ انہیں کبھی عزت نہیں دیتا، اس کے برعکس جنہیں درود پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے وہ ہر حال میں ہر غم سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ آخر میں شاعر طائف اور مکہ کے واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیتے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ترین اخلاقی تعلیمات کا ثبوت ہے۔ مرکزی خیال جو ہے نعت کا، اس نعت کا مرکزی خیال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پایہ رحمت، سخاوت اور آپ کی سیرت کی پیروی کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ شاعر یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اور حقیقی عزت صرف اور صرف آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے اور آپ سے غیر مشروط محبت میں پوشیدہ ہے۔ تو جہاں پہ یہ نعت سٹارٹ ہوئی ہے وہاں بالکل سٹارٹ میں ہی یہ کوسچن لکھا تھا، وہ کون سا کام ہے جو اللہ اور اس کے فرشتے کرتے ہیں، اس لیے ایمان والوں کو بھی کرنے کے لیے کہا گیا۔ تو یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے ایمان والوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ تو شعری اصناف جو ہیں، شعری اصناف کا جو ٹاپک ہے ایکسرسائز میں، تو اس میں کچھ گرامر کا پورشن ہے۔ حمد کی تعریف پہلے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف اس میں بیان کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرنے والی نظم یا شعر کو حمد کہتے ہیں۔ تو مثال میں آپ کوئی سی بھی حمد ہے اس کا لکھ سکتے ہیں نا، تو جیسے یہاں پہ سبحان تیری قدرت، کیا شان ہے تیری۔ نعت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور مدح میں کہی گئی نظم یا شعر کو نعت کہتے ہیں۔ تو مثال میں جیسے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ قصیدہ جو ہے کسی کی تعریف، مدح یا کسی خاص مقصد کے لیے لکھی گئی طویل نظم کو قصیدہ کہتے ہیں۔ تو اس کی مثال جیسے مدح شاہاں میں لکھا گیا قصیدہ۔ ملی نغمہ جو ہے قوم اور ملک کے لیے محبت اور جذبہ پیدا کرنے والی نظم یا گیت کو ملی نغمہ کہتے ہیں۔ اس کی جو مثال ہے سارے جہاں سے اچھا پاکستان ہمارا۔ تو مرثیہ جو ہے کسی کے انتقال یا شہادت پر رنج و غم کا اظہار کرنے والی نظم یا شعر کو مرثیہ کہتے ہیں۔ مثلاً جو ہے کربلا کے شہیدوں کی یاد میں کہی گئی شاعری۔ مناجات جو ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا اور التجا کے انداز میں کہی گئی نظم کو مناجات کہتے ہیں۔ اور اس کی مثال جو ہے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ یہ جو ایکسرسائز تھی وہاں پہ یہ گرامر کا کچھ پورشن تھا، تو اس لیے ہم نے اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس آؤٹ کیا ہے۔ تو امید ہے یہ ویڈیو، یہ لیکچر اور یہ جو نوٹس ہیں یہ آپ کی پریپریشن کے لیے ہیلپ فل ہوں گے۔ اگلا آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ وقت پہ آپ کو نیو ویڈیو مل سکے۔ اگر اس بک سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز یا نوٹس کی ضرورت ہو تو چینل پہ اس کی پلے لسٹ موجود ہے، اور ویڈیو جو ہے یہ والی اس کی ڈسکرپشن میں بھی پلے لسٹ کا لنک دیا گیا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ کوئی کویسچنز یا سجیشنز ہوں تو آپ کومنٹ سیکشن میں مینشن کر سکتے ہیں۔ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ ہیو اے نائس ٹائم۔